बस बहुत हो गया, अब नो मोर। आज वाज़े कर दूं कि ना कभी किसी की जंग लड़ेंगे और ना ही किसी के सामने झुकेंगे। हमें किराए का कातिल ना समझा जाए। कप्तान का अमेरिका को दो टोक पैगाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं तब्दीली का सफर। नाज़रीन, आज की सह सुर्खी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का मारूफ अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया इंटरव्यू, जिससे खारजा पॉलिसी की कई खदोखाल वाज़े हो गए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को मद्देनजर रखते हुए यह इंटरव्यू कौमी और आलमी सतह पर बहुत सराहा जा रहा है। इंटरव्यू के अहम नुकात पर एक नजर डालते हैं। हम कभी किसी ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुकात ना रखना चाहेंगे जो पाकिस्तान को किराए के कातिल के तौर पर इस्तेमाल करे। किसी और की जंग अपने मुल्क में नहीं लड़ेंगे। अगर आप अमेरिका की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप अमेरिका के खिलाफ हैं या अमेरिका के दुश्मन हैं। ट्विटर पर सदर ट्रंप को जवाब देने का मतलब रिकॉर्ड दुरुस्त करना था। अमेरिका का इत्तेहादी बनने के बाद पाकिस्तान ने 80,000 जानों का नजराना पेश किया, 150 अरब डॉलर का मुआशी नुकसान बर्दाश्त किया। सरमायाकार पाकिस्तान नहीं आते बल्कि पाकिस्तान को खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया गया था। यह सोच साम्राज्यी सोच है कि बताएं आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। पाकिस्तान में तालिबान की कोई पनाहगाह नहीं। क्या यह मुमकिन है कि इंसानी तारीख में सबसे मजबूत फौज, जदीद हथियारों से लैस 1.5 लाख नेटो फौजी और $1 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी महज चंद हजार बागी पाकिस्तानी अफगानिस्तान में जंग की नाकामी का सबब बने या उसकी वजह बने? अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ बराबरी के ताल्लुकात चाहता है। चीन के साथ एक तरफा ताल्लुकात नहीं बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात हैं और हम इसी तरह के ताल्लुक और इसी तरह के रिलेशनशिप जो है वो अमेरिका के साथ भी चाहते हैं। भारत के बारे में वजीर आजम ने दो टोक मौक़िफ़ दिया कि भारत में बरसर इक़्तिदार जमात पाकिस्तान मुखालिफ और इस्लाम दुश्मन है। वहां हमारी दोस्ताना काविशों को रद्द किया जा रहा है। वहां इंतखाबात के बाद मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर सकेंगे। यह है वो अहम नुकात जिसमें हमने पहली बार देखा कि एक बहुत जबरदस्त किस्म का जवाब जो है वो अमेरिका को दिया गया है खारजा पॉलिसी के हवाले से। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग के हवाले से जो मफरूज़े इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ पेश किए थे। आज बड़े जबरदस्त किस्म का एक इंटरव्यू, दबंग इंटरव्यू जिसे कहा जा रहा है हमारे कप्तान का वॉशिंगटन पोस्ट को। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनवर हाशमी साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है तारिक चौधरी साहब ने। कोयटा से टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं मुजीब अहमद और कराची से ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर हाशमी साहब, आज का ये बयान, ये इंटरव्यू, वो भी वॉशिंगटन पोस्ट को, अमेरिका के बारे में मसलहतों से पाक और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर मबनी ये जो मौक़िफ़ पेश किया गया, इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे पाकिस्तान पे? इसकी वाह तो बहुत की जा रही है, आलमी सतह पे इसको सराहा भी जा रहा है, इसके नताइज क्या मुरत्तब होंगे? देखिए इमरान सुल्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसका पहले 100 डेज का एजेंडा था उस पे इंटरनल मामलात में उन्हें काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन 100 डेज़ के बाद जब कप्तान ने और हमारे वज़ीर आज़म ने जब टेम्पो पकड़ा तो खारजा महाज पे बहुत ही खुददारी के साथ और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के उसको सामने रखते हुए जो बयानात उन्होंने दिए, जो पॉलिसी इख्तियार कर ली, उससे कोई शक नहीं है कि वो वाले दावे जो इमरान खान ने किए थे वो उनके लबो लहजे से नज़र आ रहे हैं। मसलन अभी आप जानते हैं इस तनाजुर में कि चंद रोज़ पहले भारत के साथ करतारपुर कॉरिडोर पे जो उन्होंने अमन के मज़ाकरात के लिए पूरी दुनिया पे वाज़े किया, वो उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया। अभी आप देखें कि ख़ास तौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के ज़रिए पाकिस्तान की जो 29 साला मेहनत थी अफ़गानिस्तान के मामलात पे और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 79 से लेके आज तक, तो एक तो उन्होंने उसको ज़ीरो करने की जब कोशिश की तो एक तो उसी वक्त इमरान खान ने ट्वीट पे उसका जवाब दे दिया कि वो मैं उनको हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो ख़त लिखा और फिर उसी मौका पे ही उन्होंने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की मदद मांग ली तालिबान से मुज़ाकरात के लिए।
اور اس خط کے باوجود یہ نہیں سمجھا عمران خان نے کہ ایک امریکی صدر نے خط لکھا ہے تو وہ جھک جائے اور خوشی کے شادیانے بجانے شروع کر دیں، بلکہ وہ اپنے موقف انہوں نے ایک بار پھر واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو میں دیا، کیونکہ اس کی پوری ہسٹری ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ اتنی کلیئر انہوں نے میسج دیا ہے کہ نہ تو میں 1989 والی صورتحال پیدا کرنے دوں گا جب امریکہ افغان جہاد کے بعد یہاں سے بھاگ گئے تھے، اور نہ تو وہ غیر ملکی مجاہدین کا بندوبست کر کے گئے تھے، نہ تو افغان مہاجرین کا بندوبست کر کے گئے تھے، اور نہ وہاں پہ مستحکم حکومت دے کے گئے تھے۔ تو ایک تو میسج یہ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اگر اس دفعہ آپ نے افغانستان سے جانا ہے تو ہمارے ساتھ یہ معاملات طے کر کے جائیں گے، تاکہ سارے اثرات پھر پاکستان پہ آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پہلے نقطے پہ کہ انہوں نے بالکل واضح کر دیا، پوری قوم کا کئی دہائیوں سے یہی مطالبہ تھا۔ پہلے نقطے کو رکھتے ہیں اس وقت طارق چودھری صاحب، ایک ببانگ دوہل اور دو ٹوک موقف پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، کیا امریکہ کو اس طرح کے کسی سٹیٹمنٹ کی، پاکستان سے کسی اس طرح کے بیان کی پاکستان کے پریمیئر کی امید تھی، توقع تھی کہ اس طرح کے بیان جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے آئے گا؟ پھر دوسرا یہ کہ کیا یہ دوہرا معیار نہیں کہ ایک طرف دہشت گردی کے خلاف ہماری کاوشوں کو امریکہ جو ہے وہ زیرو کرتا ہے، اور پھر افغان طالبان سے مذاکرات کے لیے پاکستان سے جو ہے وہ تعاون کی بات کرتا ہے، پاکستان کو خط بھی لکھتا ہے؟ اس بارے میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پہلے تو بات کریں ذرا اس دو ٹوک موقف کی۔ میں عمران ذرا 2 منٹ لوں گا، تھوڑی سی تاریخ میں جاؤں گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ امریکہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو زبردستی آ کے اپنی خارجہ پالیسی فالو کرنے پر مجبور نہیں کرتا، یہ اس ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 3 ایسے واقعات ہیں جنہوں نے پاکستان کا جو سوشل فیبرک ہے، ہماری اکانومی ہے، ہماری ڈگنیٹی ہے، اور ہماری جو رخ تھا اس کو غلط سمت میں موڑا۔ 60s کی دہائی میں ہم نے سیٹوں اور سینٹوں کو جوائن کیا، جس کے بعد ہماری جو خارجہ پالیسی کا رخ جو تھا وہ امریکہ کی طرف ہو گیا۔ اس کے بعد 1979 میں ہمارے ملک میں مارشا لگا، اور ایک حکمران تھا جو کہ ظاہر ہے غیر منتخب حکمران تھا اور ان پاپولر حکمران تھا۔ اس نے 1979 میں جب روس انویڈ کر رہا تھا افغانستان میں، تو اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے، اپنی ویلیڈیٹی بتانے کے لیے اور اپنے وجود کا اس کو منوانے کے لیے انہوں نے ایک ایسی وار میں شرکت کی جو ہمیں اگلے 10 سال لڑنی پڑی، اور افغان وار نے ہمارے ملک پر کیا اثرات مرتب کیے یہ آپ سب کو پتہ ہے، تاریخ کا ایسا ہے اور ہم سب اس کو روز بھگتتے ہیں۔ اس کے بعد جو تھا کچھ سال گزرے، 2001 میں ایک مرتبہ پھر پرویز مشرف صاحب ہمارے حکمران تھے، اور ایک مرتبہ پھر 9/11 ہوا، اور وہی افغانستان تھا، وہی سرزمین تھی۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اس وار کو جوائن کیا۔ اس کی وجوہات کیا تھی سب کو پتہ ہے، انالیسس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے 2-3 روز پہلے، اور آج جو شائع ہوا واشنگٹن پوسٹ میں، اگر آپ 3-4 دن پہلے جائیں، تقریباً 2 ہفتے پہلے ہمارے پرائم منسٹر گئے تھے ساؤتھ وزیرستان، وہاں پر انہوں نے ان کا جو ٹیکسٹ جاری ہوا تھا، وہاں آرمی چیف بھی تھے اور ہماری ساری قیادت تھی، وہاں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ اب پاکستان نے دوبارہ کسی اور کی جنگ نہیں لڑنی۔ آج بھی یہ جو انٹرو میرے پاس موجود ہے، اس کا ٹیکسٹ پورا ہے، اس میں جو آپ انٹرو میں کہا انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی ہائرڈ گن نہیں ہیں، کرائے کی بندوق نہیں ہے کہ کوئی آئے ہمیں پیسے دے اور ہمیں کرائے کی بندوق کے طور پر استعمال کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مثبت پالیسی شفٹ ہے جو کہ گزشتہ چند مہینوں میں، چند سالوں میں آیا ہے، کہ پاکستان نے دنیا کو ریئلائز کرایا ہے کہ ہم جو فیصلے کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے، جو ہماری خارجہ پالیسی کی سمت ہوگی خود متعین کریں گے، کسی کے کرائے کے سپاہی کا کردار ادا نہیں کریں گے۔ آج مثلا اس انٹرویو میں 1 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ جو انٹرویو کرنے والے صاحب ہیں انہوں نے پوچھا ان سے بار بار، زیادہ تر سوال جو ہیں افغانستان کے بارے میں ہے، طالبان کی جو سو کالڈ سینکچریز اس کے بارے میں ہے، اور بار بار پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں ہے۔ تو ایک فقرے میں جواب دیا عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ڈو یو تھنک پاکستان ریلیشن شپ ود دا US شوڈ وارم اپ؟ تو ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں، ایک سطر کا بیان ہے، who would not want to be friends with a super power۔ یہ ایک بڑی اقلیت پسندی اور بڑی پریگمیٹک بات ہے کہ ہم ایک سپر پاور سے تعلقات کیوں نہیں رکھنا چاہیں گے، لیکن اپنی ڈگنیٹی کی قیمت پر نہیں، اور اپنی خارجہ پالیسی بنائیں گے اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے مفاد میں، اور کسی کے جو ہے مفاد کا کام نہیں کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا یہ ایک پالیسی شفٹ ہے، مثبت پالیسی شفٹ ہے۔ اگر ہم اس پہ قائم رہے، جس طرح کے ریاستی ادارے اس بات کو بار بار باور کرا رہے ہیں کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ کسی کی جنگ میں، کسی کے پنگے میں ٹانگ نہیں اڑانی،
اور ہم نے فیصلہ وہ کرنا ہے جو ہمارے اپنے مفاد میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری راہیں متعین ہوں گی اور مثبت راہیں متعین ہوں گی. رفعت سعید، کتنا بڑا پالیسی شفٹ ہے ظاہر ہے کہ پاکستان نے اس وقت لیا اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، پرائم منسٹر نے لیا. ناؤ پرائم منسٹر کا یہ بھی کہنا ہے عمران خان کا کہ امریکہ افغانستان میں 1989 والی غلطی نہ دہرائے. 1989 اور اب 2019 آنے کو ہے، تو کیا مماثلت ہے؟ حالات کیسے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، طارق چودھری نے جو باتیں کی وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکی، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان کی باتیں بہت اچھی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن ایک خطرہ ضرور موجود ہے کہ کہیں وہ اس باتوں سے دوبارہ سے وہ یو ٹرن والے مسئلے پر نہ آ جائیں، کیونکہ یہ معاملہ ہے خارجہ امور کا، یہ ہے معاملہ خارجہ پالیسی کا. تو میرے خیال میں اس میں یو ٹرن کہیں نہیں آنا چاہیے، اس موقف کو آگے لے کر چلنا چاہیے. اور چونکہ عمران خان کی اس مرتبہ پشت مضبوط ہے اور انہیں خاصی حمایت حاصل ہے، تمام ادارے ایک پیج پر ہیں، جس کی وجہ سے وہ اتنی اس طریقے سے بیان بھی دے رہے ہیں اور اس طریقے سے ایک موقف اختیار کر رہے ہیں. یقیناً جو عمران خان نے انٹرویو میں جو باتیں کہی ہیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، باتیں سب پرانی ہیں، لیکن ان کو کہنے کا انداز ذرا ووکل ہے، ذرا فورسفل ہے. اس سے لگتا ہے کہ انہیں تقویت حاصل ہے، تمام اداروں کا انہیں اعتماد حاصل ہے، خاص طور سے فوج کا اعتماد انہیں حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں. اور یہ یقیناً یہی پالیسی ماضی میں بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے کچھ حالات ایسے تھے، ہماری معیشت اس طرح کی تھی. معیشت کا اب بھی کوئی بہتر نہیں ہے، لیکن اس موقع پر ایسا بیان جو ہے اسے خاصا عوام میں اسے پذیرائی حاصل ہوئی ہے. لیکن اس کو ڈپلومیٹک انداز میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ اس طرح کا ایک بیان دے کر میڈیا میں یہ باتیں کر کے ہم مطمئن ہو جائیں. ہمیں اور کچھ بھی کرنا ہوگا، بیک ڈور یہ باتیں کرنا ہوگی. جو خارجہ پالیسی کی باتیں بہت ساری عوام میں اس طریقے سے نہیں کی جا سکتی، اور امریکہ سے ہم اس طرح ٹکرا بھی نہیں سکتے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، اپنے گھر کے حالات بھی دیکھنا ہوں گے، اپنی معیشت کا حال بھی دیکھنا ہوگا، اس کے بعد ہمیں کوئی سمت کا تعین کرنا چاہیے. لیکن مجموعی طور سے انہوں نے جس ووکل انداز میں اس موقف اختیار کیا ہے اسے عوام میں بھی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، اور اسے سیاسی حلقوں میں بھی اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم نے اس طرح کی بات کی ہے. لیکن یہ عوامی انداز، جلسوں والا انداز نہیں ہو سکتا اس سارے معاملے میں. اس میں غور و فکر سے کام لینا ہوگا، مشاورت کرنا ہوگی، اور یقیناً امریکہ سے بات چیت ضرور کرنا ہوگی. اور یقیناً اس کے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں ایک جواب دیں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خط کا بھی. ٹھیک ہے. مجیب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجیب کو بھی شامل کرتے ہیں. مجیب، سب سے زیادہ جو سفر کیا آپ کے صوبے نے کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس کی بھاری قیمت ادا کی. کسی اور کی جنگ جو ہے اب ہم نہیں لڑیں گے، دو ٹوک واضح الفاظ میں پیغام. اس پیغام کو آپ کے صوبے میں بلوچستان میں کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی قیمت ادا کی ہے بلوچستان نے. عمران، 9/11 کے بعد جو کچھ افغانستان میں ہوا اس کا براہ راست اثرات بلوچستان پہ آئے اور کے پی پہ آئے. اور دہشت گردی کی اس جنگ میں ہم نے فرقہ واریت بھی دیکھی، ہم نے علیحدگی پسندی بھی دیکھی، اور اب انتہا پسندی بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ تمام اس جنگ کا حصہ رہا ہے جو ہم سپورٹ کرتے رہے اتحادی کے طور پہ افغانستان پہ. اور یہاں پہ یہ عام تاثر تھا کہ ہم دوسرے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں اتنے نقصانات ہو رہے ہیں، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جانے جا چکی ہیں، اور یہ کسی اور کی جنگ ہے. اور ہر بار یہ مطالبہ سیاسی سطح پر بھی، عوامی سطح پر بھی کیا جاتا رہا کہ حکومت کو ایک آزاد خارجہ پالیسی دینی ہوگی اور ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑ سکتے. اور آج عمران خان نے یہ اعلان کر کے لوگوں کے حقیقی معنوں میں دل جیتنی ہے. لوگ یہی چاہتے تھے کہ اب یہ جنگ مزید جاری نہ رکھی جائے، کرائے کے قاتل ہم نہیں ہیں، ہم کیوں کسی کی جنگ لڑیں اور اپنے لوگوں کا خون بہائیں. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہوتی رہی یا اس حوالے سے انتہا پسندی اور پھر فرقہ پرستی بڑھتی رہی، اس تمام اس جنگ کا اثر تھا جس کے ہم اتحادی رہے. اگر ہم ان کا ساتھ نہ دے رہے ہوتے اور کرائے کے قاتل کے طور پہ استعمال نہ ہو رہے ہوتے، ماضی کی حکومتوں نے ایسا نہ کیا ہوتا، تو آج بلوچستان بہت پرامن ہوتا، بہت خوشحال صوبہ ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. جبکہ ایک اعلان ہو گیا تو لوگ توقع یہ کر رہے ہیں کہ یہ صرف بیان کی حد تک نہ ہو، یہ انٹرویو نہ ہو، بلکہ سفارتی سطح پر بھی یہ پیغام ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچ جانا چاہیے کہ اب ہم کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے.
یہ صرف بیانات تک رہا اور لوگوں کے دل جیتنے تک رہا تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. لوگوں کو توقع کی جا رہی ہے کہ آپ چلیں ٹھیک ہے. اگر اس وقت ہاں بیانات کی بھی اگر بات کرتے ہیں انوار ہاشمی صاحب, بیانات ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی جگہوں پہ کہا جاتا ہے اور سیاستدان جو ان کا تر امتیاز یہ ہوتا ہے کہ جناب ان کے اس اسٹیٹمنٹ کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سمجھا گیا, یا اس طرح کی خدا نخواستہ کوئی صورتحال تو نہیں ہوگی, اور اگر ہوئی تو اس کا کیا اثر ہوگا پھر؟ دیکھیں اصل چیز سیاق و سباق سے ہٹ کے بات نہیں ہے. جو آپ نے کویسچن بھی پوچھا ہے جس کا اصل میں میسج جو عمران خان نے دیا ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہے آنے والے دنوں کے لیے. انہوں نے ایک تو آپ نے پوچھا ہے کہ 89 کی مواصلت کیا ہے 1989 کی. 1989 میں جب سوویت یونین کی فوجیں واپس جانے کے لیے تیار ہوئیں تو محمد خان جنیجو جینیوا میں UN کنونشن کے میں جا کے معاہدہ کرنے لگے تھے, تو پولیٹیکل پارٹی جس میں بے نظیر بھٹو بھی موجود تھی, انہوں نے یہ میسج دیا تھا کہ اتنی جلدی نہ کریں, یہ معاملات UNO سے طے کروا لیں جو افغان مہاجرین کے تھے, غیر ملکی مجاہدین کے تھے, اور باقی معاملات تھے جو آج تک ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو چونکہ جو خط لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور وہ جو مذاکرات چاہتے ہیں, مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ اب راستہ جو ہے اینڈ کا نکالنا ہے جس سے فورسز کو واپس جانا ہے. تو اس لیے وہی میسج انہوں نے دیا ہے کہ 89 والی صورتحال نہ ہو, امریکہ سارے معاملات طے کر کے یہاں سے جائے, ورنہ افغانستان کا بوجھ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا جو کہ 29 سال سے اٹھا رہے ہیں. اور آخری بات جو انہوں نے دلیل دی ہے پاکستان کی وکالت کرتے ہوئے کہ آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی $1 ٹریلین کا آپ کا خرچہ ہوا ہے, لاکھوں فوج بیٹھی ہوئی ہے نیٹو کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ چند ہزار کوئی باغی پاکستان سے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی افغانستان وار ناکام ہوئی ہے. تو یہ بھی بڑا خوبصورت ان کو میسج دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی اپنی فورسز کی ناکامی ہے. تو یہ دو میسج ہیں جو آج واشنگٹن پوسٹ کے ذریعے انہوں نے دیے, جو آنے والے دنوں میں اس خطے میں جو افغانستان میں تبدیلی آنے والی ہے اس کے لیے بہت ہی دور اندیشی سے کام لیا ہے. طارق چودھری صاحب واضح میسج دے دیا کہ اپنی ناکامی کا ملبہ افغانستان میں اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان کے اوپر نہ ڈالیں. ناؤ دوسری طرف جب کرتارپور کوریڈور میں پاکستان نے پیش رفت کی تو انڈیا میں بڑا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ دیکھا گیا. وہاں کی حکومت نے بڑی تنقید کی اس حوالے سے. آج پرائم منسٹر نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ جو بھارت میں اس وقت حکومت ہے وہ مسلمان دشمن ہے, پاکستان دشمن حکومت ہے. اب یہ فرمائیے کہ یہ جو خارجہ محاذ پر پاکستان کا جو بیان ہے اس کو کس حد تک سنجیدگی سے لیا جائے گا دونوں طرف, امریکہ اور انڈیا؟ دیکھیں جو بیانات ہوتے ہیں, جس طرح ہمارے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ بیانات کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے جس میں عمل ہوتا ہے, اور لوگ صرف بیان کو نہیں دیکھتے بلکہ عمل کو دیکھتے ہیں. بین الاقوامی برادری امپلیمنٹیشن دیکھتی ہے کہ وہ کس حد تک ہو رہا ہے. بیان سارے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن پاکستان نے بیان دینے کے علاوہ عمل کر کے دکھایا ہے. یعنی پاکستان نے اپنے طور پر ایک بہت بڑا مائل سٹون طے کیا, یہ جو کرتارپورہ بارڈر اس کو کھول کر. حالانکہ بھارت نے اس کا تو مثبت جواب نہیں دیا اور بھارت کی طرف سے اس کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن چونکہ ان کے ہاں الیکشن ہے تو وہ ظاہر ہے پنجاب میں یا جو انڈیا بھر میں پھیلے ہوئے سکھ کمیونٹی اس کے ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہتے. ویسے بھی ان کا مقابلہ چونکہ کانگریس سے ہے اور کانگریس کی حکومت پنجاب میں ہے تو انہوں نے اس بعد نخواستہ اس سٹیپ کو قبول کیا ہے. لیکن ہم نے گزشتہ چند دنوں میں ایک نہیں درجنوں سفارتکاروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تقریبات میں. دنیا کا کوئی ایسا سفارتکار نہیں ہے جس نے اس عمل کو خوش آمدید نہ کہا ہو, اور پاکستان کے یہ جو ڈپلومیٹک پاکستان کا افینس تھا اس کو انہوں نے خوش دلی سے قبول نہ کیا ہو. اب لیکن سب کو یہ جو ڈپلومیٹ ہوتے ہیں, سفارتکار ہوتے ہیں, یہ بڑے پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑے ٹھنڈے دل سے چیزوں کا انالائز کرتے ہیں. سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سٹیپ کے باوجود اگلے چند ماہ یعنی مئی 2019 تک بھارت کی جانب سے کوئی اس میں فردر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ اس کو ریورس گیئر لگے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میرا دعویٰ یہ ہے کہ امن کی جانب اٹھایا ہوا قدم جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں, مئی میں الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد, الیکشن سے کچھ مہینے بعد بھارت کو الٹیمیٹلی مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا. چونکہ پاکستان کی طرف سے میسج بالکل واضح ہے کہ جو بھی کنٹینشیس ایشوز ہیں آپ کے ہمارے درمیان, ہمارا سب سے بڑا مدعا جو ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے, ہم اس پر قائم ہیں. آپ آئیں اس پہ بات کریں, اس کا راستہ نکالیں, تلاش راستہ کی بات کریں. آخر جو گزشتہ اشرا تھا اس میں بھی تو واجپئی صاحب نے کوشش کی تھی حل نکالنے کی. حل نہ نکلنا اور بات ہے, لیکن حل کے تلاش کے لیے بیٹھنا تو چاہیے. پرویز مشرف بھی آگرہ گئے تھے, واجپئی جو تھے وہ بھی اسلام آباد آئے تھے سار کانفرنس میں, اور یہاں بات چیت ہوئی تھی. بات چیت کو آگے کیوں نہیں بڑھایا جا سکتا؟ تو دنیا جو ہے اس سٹیپ کو جو پاکستان نے لیا ہے
اس کو مثبت نظر سے دیکھتی ہے اور بھارت کا جو رویہ ہے اس کو منفی نظر سے دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا کس طرح سے دیکھتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، ان کا آج امریکی جریدے میں شائع ہونے والا انٹرویو اس وقت شہ سرخیوں میں ہے. اس وقت انٹرنیشنل جو ہے اس کو کوریج دی جا رہی ہے، اس کے اوپر بحث و مباحثہ ملکی اور غیر ملکی میڈیا جو ہے اس کے اوپر کر رہا ہے. ہم بھی اسی کے اوپر اس کے اثرات آگے کیا پڑھ سکتے ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، پاکستان کی سیاست میں کتنا بڑا پیراڈائم شفٹ ہے پاک یو ایس تعلقات کو لے کے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ ویلکم بیک. ناظرین، بات کر رہے ہیں پاکستانی وزیر اعظم کے واشنگٹن پوسٹ کو دیے گئے انٹرویو، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نئی سمت کا تعین اس وقت کرنے جا رہا ہے. پاکستان میں ایک پیراڈائم شفٹ ہے. فرزانہ علی نے بھی ہم اس وقت جوائن کیا، بیورو چیف ہے پشاور کی. فرزانہ، 79 سے 79 سے لے کر اب تک بڑا سفر کیا ہے ٹرائبل ایریاز نے. ظاہر ہے کہ وہاں پہ بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. یہ بتائیے کہ وہاں کس طرح سے اس بیان کو، پرائم منسٹر کے اس جو ان کا انٹرویو، اس کو وہاں کے حلقے جو ہیں کس طرح سے لے رہے ہیں، کتنا مثبت لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ریجن جو اب ظاہر ہے خیبر پختونخوا کا حصہ بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے، اس میں سب سے زیادہ، اور بلوچستان نے سہا ہے یہ جو ہم نے پرائی جنگ لڑی ہے. یہ وہ بات ہے جو آج خان صاحب نے یا کل انہوں نے جو انٹرویو دیا اور آج ہمارے سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے جس بات کا اظہار کیا، جو جذبے کا اظہار کیا، یہ کہیں کہ جس سچائی کا ادراک ہوا اور انہوں نے بیان کی، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم اور یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ پچھلے 2 دہائیوں سے کر رہے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے 2009 اور 2008 میں جب مسلسل یہاں پہ دھماکے ہوا کرتے تھے تو خدا جنت میں جگہ دے بشیر بلور کو جب ہم ان سے انٹرویو کرتے یا ویسے ہی آف دا ریکارڈ باتیں کیا کرتے تھے تو وہ اکثر یہی کہتے تھے آن ایئر بھی اور آف ایئر بھی کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم ویسے ہی اس میں مارے جا رہے ہیں. تو 75,000 جانیں دینے کے بعد آج ہمیں اگر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی تو چلے یہ ادراک ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ کسی موڑ پر آ کے یہ احساس تو ہوا کہ جو ہم نے کھویا اور جس وجہ سے کھویا وہ دوسروں کی وجہ تھی، اور دوسروں کی جنگ میں ہم نے اپنی جانیں گنوائی. ہم نے بہت قیمتی جانیں گنوائی ہیں. اس میں صرف سویلین نہیں تھے، اس میں ہمارے فوجی بھی تھے، اس میں ہمارے بہت بہادر پولیس آفیسر تھے، اس میں ہمارے ایف سی کے لوگ تھے، اس میں ہمارے ہزاروں ٹرائبلز تھے، اس میں ہزاروں خیبر پختونخوا کے لوگ تھے. 80 کی دہائی سے اگر میں شروع کروں، جیسا کہ چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے، فرقہ واریت اور اس کے بعد جو ایک سلسلہ شروع ہوا، نہ مسجدیں بچی، نہ امام بارگاہیں بچی، نہ روڈ بچے. میں نے اپنی آنکھوں سے انسانوں کے ٹکڑے دیکھے، انسانوں کے جو لوتھڑے تھے وہ درختوں پر کبھی ہوتے تھے، کبھی عمارتوں پر. اور آج شکر ہے کہ یہ احساس ہوا. مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک طرف نئے پاکستان میں ہم نے احتساب کی بات کی اور لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کی بات کی، اور پھر دوسری طرف ہم نے خود احتسابی کی بھی بات کی. کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اس کٹہرے میں ان لوگوں کو بھی لے کے آئیں کہ جنہوں نے ہمیں اس جنگ کا ایندھن بنایا. آپ نے پوچھا کہ پختونخوا کے لوگ آج کیا سوچ رہے ہیں. پختونخوا کے لوگ آج یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ خود احتسابی جو ہم نے کی ہے بہت اچھا ہے، لیکن ان کٹہرے میں ان ملزموں کو بھی پھر لائے. ایک ہی وقت میں سارا کچھ ہو جائے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں کروڑ چرانے والوں کو ہم کٹہروں میں لے کے آ رہے ہیں تو ہزاروں جانیں لینے والوں کو بھی جو اس کا سودا کر رہے تھے، غلطیاں کر رہے تھے. دیکھیں، غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے. ہم نے تو 80 میں غلطی کی، پھر اس کے بعد 90 میں غلطی کی، پھر اس کے بعد 9/11 میں بھی غلطی کی. تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے. میں خان صاحب کو اس کا کریڈٹ دیتی ہوں. بہرحال جو بھی ہے، جس کے کہنے پہ بھی ہوا، لیکن بہت اچھا ہوا، ادراک ہوا. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آئندہ یہ غلطی دہرائی. رفت صاحب، پاکستان کے ظاہر ہے کہ داخلی محاذ پہ جو مسائل ہیں، جو انتشار ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن خارجی محاذ پہ ہم نے اس وقت دیکھا کہ اتنا واضح موقف جو ہے وہ دیا گیا.
ایسا پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پہلے اس طرح کی بات کیوں نہیں؟ حالانکہ اگر پالیسی کے حوالے سے بات کریں، پالیسی سازی کے حوالے سے بات کریں، نمبر گیمز کے حوالے سے بات کریں، تو پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پالیسی سازی کے حوالے سے اتنی بڑی بات کہہ سکے. رفعت صاحب دیکھیں عمران، ہمیں جنرل مشرف کو نہیں بھولنا چاہیے. جنرل مشرف کے دور میں ابتدا میں جب انہوں نے سنبھالا تھا تو اس کے بعد انہوں نے اسی قسم کا رویہ اختیار کیا تھا اور لوگ ان کی بھی اسی طرح تعریف کرتے تھے کہ وہ بھی بڑے دبنگ طریقے سے جواب دیا کرتے تھے. ان کے انٹرویوز دیکھیں آپ جو امریکی میڈیا کو دیتے تھے، یا وہ اقوام متحدہ کی جب جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جایا کرتے تھے وہاں ان کا جو میڈیا سے انٹریکشن ہوتا تھا وہ بھی بڑا دبنگ ہوا کرتا تھا. لیکن پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جتنے دبنگ انداز سے وہ باتیں کیا کرتے تھے اسی دبنگ انداز سے پھر انہیں اسپیس دینا پڑی، ہمیں آپ بیسس بھی دینا پڑے، اور جو ڈو مور کا مطالبہ ہوتا ہے اسے بھی ماننا پڑا، اور بہت سارے ایسی چیزیں جو میں ماضی میں جانا نہیں چاہتا جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں چیزیں، تو یہ بھی کرنا پڑا. اور میرے خیال میں انہیں مجبوری کی حالت میں کرنا پڑا یا کسی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدد کے عوض کرنا پڑا. لیکن بہرحال انہوں نے اسپیس دی، انہوں نے راستہ دیا، امریکیوں کو یہاں پنپنے کا موقع فراہم کیا، اور اس کے بعد ہی وہ جڑیں مضبوط ہوئیں. اور پھر آپ نے دیکھا جو کچھ بلوچستان میں ہوا، جو کچھ کے پی کے میں ہوا، جس طرح کا نیٹ ورک بنا، کراچی میں جس طرح کی دہشت گردی ہوئی. کراچی کی صورتحال بھی کوئی ان علاقوں سے مختلف نہیں تھی، کراچی نے بھی بہت سفر کیا ہے. کیونکہ کراچی ایک بین الاقوامی شہر ہے، یہاں ہونے والی دہشت گردی، یہاں ہونے والے واقعے کو پوری دنیا میں فوکس کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہاں بھی ایک ہدف بنا. اب عمران خان نے ایک بات کی ہے، یقیناً ان کے جو خارجہ امور سے متعلق جو ان کے مشیر ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ فورن آفس کے ساتھ بیٹھیں گے، کیونکہ ان معاملات میں ان کے جو ذاتی دوست ہیں یا کابینہ کے جو اور وزیر ہیں وہ اس طریقے سے ان پٹ نہیں دے سکتے جس طرح سے فوج کی طرف سے ان پٹ آ سکتی ہے یا جو دفتر خارجہ کی طرف سے آ سکتی ہے. وہ ان سب کو لے کر ایک جواب، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، وہ جواب دیں گے، اور وہ محض آرائی میں شاید نہیں جائیں گے. انہوں نے ایک انداز اچھا جیسچر دیا ہے جسے عوام میں پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، لیکن بات چیت کرنا ہوگی، کیونکہ امریکہ پاکستان اور چین کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اس سے بھی خوش نہیں ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے ناراضگی کی. تو میرے خیال میں سارے اس میں ایک کہیں اسپیس امریکہ کو بھی دینا ہوگی، بات چیت کا ایک راستہ کھولنا ہوگا، کیونکہ بات چیت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، چاہے وہ بھارت ہو یا امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو، بات چیت ضرور ہوگی. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا اس کا آغاز بھی ہو جائے گا. اچھا انوار ہاشمی صاحب، جو ایک اس وقت اسٹرکچر کی بات کی، انہوں نے کمپیریزن کیا جنرل مشرف کا اور عمران خان کے اس میں کہ انہوں نے بھی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا اور پاکستان کو آگے رکھنے کی بات کی، پاکستان کے مفادات کو ترجیح دینے کی بات کی، لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی وہ آپ کے سامنے. ناؤ کس طرح سے یہ رفعت کے اس کمپیریزن کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. بیسیکلی عمران خان نے یہ جو مختصر دورانیے کا جو کنٹینٹ تھا اس میں پوری ہسٹری بیان کی اگر لوگ جانتے ہیں تو. مثلا جب انہوں نے یہ سینٹنس کہا کہ جب کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمن، تو اس فکرے کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ جب 9/11 کے بعد مشرف کو پریزیڈنٹ امریکہ کا فون آیا تو انہوں نے کہا میں آپ کو وقت نہیں دیتا، آپ بتائیں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اگر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ طالبان کے ساتھ ہیں. تو عمران نے اشارہ دیا ہے کہ یہ والی ڈرپوک پالیسی اب نہیں چلے گی. دوسرا انہوں نے جو ایسے سامراجی اس سے وہ نہیں چلے گی، ایک بہت بڑا میسج دے گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ آپ دوسرا انہوں نے اپنی قوم کو بھی بتایا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت 40% 17 سال بعد بھی افغانستان کے 40% حصے پر جو ہے وہ طالبان کا کنٹرول ہے اور افغان انتظامیہ کا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ خط لکھا گیا کیونکہ قطر میں طالبان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے مذاکرات کے لیے، تو پاکستان کی طرف رجوع کرنا پڑا. رجوع کرنے کی سب سے بڑا کریڈٹ یہی ہے کہ جب آپ خود مختاری کے لیے خودداری کے لیے آنکھ دکھاتے ہیں تو اگلے جھکتے ہیں، پھر آپ کی مانتے ہیں. یہی ماضی میں ہم نہیں کرتے آئے تھے. آخری بات وہی بات کہ انڈیا والا بھی سیم ہوا ہے کہ انڈیا کو ہم نے کہا 2 قدم، پھر ہم نے 2 قدم بڑھ کے دکھائے، پھر جب تنقید آئی تو پھر آج پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ مودی انتظامیہ آپ پاکستان کے بھی خلاف ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اگلی حکومت جو مینڈیٹ لے کے آئے گی آپ مذاکرات اس کے ساتھ آئیں گے. تو اس سے خوبصورت اور مضبوط پالیسی اور کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ افغانستان سے اگر انخلا ہوتا ہے تو وہاں سے بھارت کو بھی نکلنا پڑے گا اور پھر بھارت کو پتہ چلے گا کہ وہ
وہ اس خطے میں کس طرح تناؤ ہوتا ہے اگر وہ پیس کی طرف نہ گیا تو. ٹھیک. مجیب احمد، افغانستان سے انخلا، افغانستان میں امن، ظاہر ہے کہ ایک پرامن افغانستان ہی پرامن پاکستان کی ضمانت ہوگا. کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ امن کو؟ رفعت میں آپ کی طرف بھی آؤں گا، پہلے ذرا مجیب سے اس کے اوپر لے لیتے ہیں کامنٹ. عمران 9/11 کے بعد سے امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں ہیں اور انہیں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ اب تک نہ امن قائم کر سکے، نہ ہی باقاعدہ ان کا پورا کنٹرول ہے. انوار صاحب نے کہا 40% حصہ طالبان کے کنٹرول میں ہے، جبکہ حقیقت میں 70% سے زائد علاقہ افغانستان کا اب بھی طالبان کے کنٹرول میں ہے. اور اس ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ مسلسل الزام تراشی یہ کرتا ہے کہ پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں، لیکن آج تک اس کا ثبوت نہیں دیا گیا. کوئٹہ شورا کی بات کی گئی، اس کا ثبوت نہیں دیا گیا. لیکن پاکستان اگر دیکھیں تو پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ ساری افغانستان میں ہو رہی ہیں. اسپن بلدک، کندھار، ہیرات، جلال آباد، کنڑ اور پھر قندوز تک جائیں تو یہاں پر دہشت گردوں کے باقاعدہ کیمپ ہیں. یہ علیحدگی پسندوں کے بھی کیمپ ہیں، یہ انتہا پسندوں کے بھی کیمپ ہیں، اور یہیں سے تیار کر کے لوگ بھیجے جا رہے ہیں. پاکستان نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا، لیکن امریکہ نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا. ایون آپ یہ دیکھیں کہ ملا فضل اللہ جیسے دہشت گرد اور اس جیسے بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، وہیں پہ مارے بھی جاتے ہیں. تو یہ دہشت گردی کو سپورٹ ایک طرف کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ہمیں الزام تراشی کی جا رہی ہے. اگر بات یہ کی جاتی ہے کہ افغانستان طالبان سے مذاکرات کیے جائیں تو ہم جب بات چیت کرتے ہیں کہ ہم طالبان سے بات کریں تو ہمیں دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. جب امریکہ ان سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہے، قطر بھی بلاتا ہے انہیں، دعا کے مذاکرات میں بھی شامل کرتا ہے جب وہ بات چیت ہوتی ہے. اگر اس کو اس طرح دیکھیں تو طالبان کی جو جنگ ہے، طالبان سے اتفاق ہوا تھا ہلمند میں 2009 میں مجھے جانے کا، جب وہاں پہ جو بات چیت ہوئی تھی اس وقت بھی طالبان کا موقف یہ تھا کہ وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں امریکہ کے خلاف، ان کا کوئی انتہا پسندی کا ایجنڈا نہیں. اب ایسے میں جب ان کی جنگ، اور پاکستان اگر اپنے سے کوشش بھی کرتا ہے، کچھ انیشیٹ بھی کرتا ہے، تو پھر اس کو سبوتاژ کرنے کی بھی کارروائیاں کی جاتی ہیں اس پروسیس کو. بالکل عمران، ایسے یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ہر کوشش کو سبوتاژ کیا جاتا ہے، اور اس میں زیادہ تر ہاتھ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کا ہی ہوتا ہے، جس نے اپنے قونصل خانے اور دہشت گردی کے اڈے بنا رکھے ہیں، اور وہ اس کو سیف ہیون کے طور پہ افغانستان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. اور اگر کوئی انیشیٹو آتا بھی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکال لیتا ہے، کبھی شمالی اتحاد کے ذریعے، کبھی جو نارتھ کی فورسز ہیں ان کے ذریعے مل کے وہ ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو امریکہ کی بات چیت ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتی، اور معاملات پھر کٹائی میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ پاکستان پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. فرزانہ، اس وقت ظاہر ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ کرتارپور پہ جب پاکستان نے انیشیٹ کیا تو ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو بیک برنر پر ڈال دیا گیا، لیکن بڑا واضح موقف کہ بون آف کنٹینشن جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ کشمیر کا ایشو ہے. تو ہم خارجی محاذ پہ اگر بات کریں، خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کریں، تو پھر بھارت کو بہت اسٹرانگ میسج پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے ہماری پالیسی سازی کے حوالے سے. کیا کہیں گی؟ جی بالکل. دیکھیں، خان صاحب نے اپنی جو پہلی تقریر کی تھی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا، وہ جو پہلے بھی ہمارے ساتھی بات کر رہے تھے کہ ہم آگے بڑھیں گے، آپ بھی آگے آئیں، چاہے وہ 2 قدم اور 3 قدم، ان چیزوں کو چھوڑ کے. ویسے بھی ایک اچھی آفر تھی اور ایک پرامن پاکستان اور پرامن خطے کی ایک آفر تھی. اس میں ہندوستان کا بھی بھلا ہے، اس پورے خطے کا بھلا ہے. کیونکہ مجھے ایک 260 کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں میں نے یہ دیکھا کہ انڈیا اور پاکستان کے مسئلے کی وجہ سے جو ٹینشن پچھلے عرصے میں رہی ہے، اور انڈیا کسی صورت میں اس کو ختم کرنے کے موڈ میں آج تک نظر نہیں آتا. ہر وقت وہاں پہ سچویشن ایسے بن جایا کرتی تھی کہ معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ ان 2 ملکوں پر آ کے ٹھہر جاتا تھا، اور باقی ممالک بڑے اس چیز سے یوں کہیں کہ اپسیٹ بھی ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ پوری کانفرنس 2 ملکوں کی جیسے ہو کے رہ جاتی ہے. اچھا، مجھے یہ بھی اتفاق ہوا کہ وہاں پہ جو انڈین جرنلسٹ کا جو بیہیویئر ہوتا تھا ٹورڈ پاکستان، وہ ہمیشہ الزام تراشی والا ہوتا تھا. تو وہ بھی چیز ہمیں بڑی تکلیف دہ ہمارے لیے ہوتی تھی. ہم آج بھی یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت جرنلسٹ بات کرنی چاہیے، حقیقت پر بات کرنی چاہیے، سچائیوں کو سامنے دیکھنا چاہیے. لیکن وہ صرف وہی پاکستان سینٹرک ہو کر اور اس طرح کے مسائل ہوتے. سیم یہ سچویشن مجھے افغانستان میں بھی نظر آئی.
تو اب تو پاکستان کی طرف سے کتنی اچھی کوششیں ہو رہی ہیں، امن کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا کا رویہ وہی وہ کہتے ہیں نا کہ مرغے کی ایک ہی ٹانگ کے وہ ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں کچھ چیزوں کو ایک طرف رکھ کے ضرور آگے بڑھنا چاہیے۔ جب آپ میز پر بیٹھیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، جیسے کہ اب آپ دیکھیں نا امریکہ کتنا زیادہ معاملات کرتا ہے، لیکن بلاخر اسے ٹیبل ٹاک کرنی پڑی، کیونکہ یہی واحد حل ہوتا ہے۔ جنگیں تو کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ ٹیبل ٹاک اور ظاہر کہ اس وقت آپ امن کی بات کرنی ہے رفعت صاحب، امن کی بات کی جا رہی ہے اور اس میں پاکستان کی آواز کتنی مؤثر ثابت ہو، نیڈ آف دی آر کیا ہے؟ ہماری اپوزیشن کی جماعتیں، بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل سچویشن کیا ہو سکتی ہے، آئیڈیل پالیسی کیا بن سکتی ہے، کتنے حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے جا سکتے ہیں اس ایک موقف پہ؟ دیکھیں عمران مجیب نے اور انوار ہاشمی نے جو باتیں کی ہیں میں ان سے مکمل اتفاق تو کرتا ہوں، میں ان سے اختلاف نہیں کروں گا، لیکن ہمیں آج کل کے حالات کے تناظر میں اس ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ پاکستانی قوم ایک جذباتی قوم ہے۔ آپ کرکٹ کے میچ سے ہی مثال لے لیجئے کہ ایک دن اگر ٹیم جیتتی ہے تو ہم ان کو ہار پہناتے ہیں، دوسرے دن وہ ہارتے ہیں تو ان کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ تو یہی صورتحال آپ یہ دیکھیں، اس میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ میرے خیال میں بات چیت کو آگے چلنا چاہیے، ایک سیکوینس میں بات چیت چل رہی ہے، ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ آئے، اس کے بعد جو ہے امریکہ کے جو خصوصی نمائندے ہیں زلمے خلیلزاد وہ یہاں پر آئے، ان سب چیزوں کو پھر اس کے بعد ان کا ایک انٹرویو ہوا، تو ایک بیک ڈور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اب معاملات جو ہے مفاہمت سے، ہمیں حکمت عملی سے آگے بڑھنا چاہیے، اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کر کے، اور اب پہلے والا فیصلے اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے، لیکن بات چیت چل رہی ہے۔ بات چیت اب کس انداز سے چلتی ہے، باعزت طریقے سے چلتی ہے یا ہم اس میں بھی کہیں پر آ کر جھک جاتے ہیں، تو یہ فیصلہ بھی انہیں کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ ایک نیشنل انٹرسٹ میں یکجا ہو جاتی ہیں، آپ کسی بھی ایشو کو دیکھیں، اس کے لیے بات چیت وہی بات چیت کا راستہ ہے۔ جب آپ حزب اختلاف کو بالکل لفٹ نہیں کروائیں گے، آپ ان سے بات نہیں کریں گے، آپ پبلک میٹنگوں میں یہ کہیں گے، کابینہ کے اجلاس میں یہ کہیں گے، انٹرویوز میں یہ کہیں گے کہ ہمیں بات نہیں کرنی ہے، کسی صورت بات نہیں کرنی ہے، تو پھر آگے چل کر پھر خرابی ہوگی۔ پھر اسی لیے ایک مفاہمت کا راستہ کھولنا چاہیے، ایک بات چیت کا راستہ کھولنا چاہیے، پارلیمنٹ میں اس چیز کو لے کر جانا چاہیے۔ انوار ہاشمی صاحب، your comment کہ ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ کتنا کم از کم اس نیشنل انٹرسٹ پر پاکستان کی جو ہے قومی مفاد کے حوالے سے جتنا بڑا ایک پیراڈائم شفٹ ہے، اس پہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھو 100% ہے، ایک تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے، اور بالکل وہی مماثلت جہاں پہ آتی ہے، جیسے میں مختصر طور پہ بتاؤں گا کہ محمد خان جنیجی اور زین نورانی نے اپوزیشن جماعتوں کے اعتماد میں لیے بغیر جلد بازی میں معاہدہ کر لیا تھا، معاملات طے نہیں کرتے۔ سیم اگر عمران خان بھی کوئی ایسی پالیسی جو کہ بہت ہی مثبت اور واضح اختیار کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اب جدید دور اپوزیشن جماعتوں کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے تو ان کو اور زیادہ اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ جو ہے واضح موقف رکھنے کے لیے بڑی سپورٹ ملے گی۔ آخری بات جو کروں گا کہ خالی عمران خان نے اپنا وہ واضح موقف نہیں دکھایا، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ ہم کوئی نہ تو سپر پاور کے ساتھ کوئی مخالفت کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اگر چین کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں، کوئی یک طرفہ تعلقات نہیں ہے، تو امریکہ بھی اگر اس ڈگر پہ چلنا چاہتا ہے تو ویلکم، ہمارے ساتھ اس نوعیت کے تعلقات رکھے، ڈکٹیشن اور ڈو مور کی باتیں ہر وقت نہ کرے۔ یہ میسج تھا جس کا آخری نقطہ چین کے حوالے سے تھا۔ جی رفعت صاحب، چین کے حوالے سے واضح موقف کہ ہمارے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بائلیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے ہیں، مفادات کے حوالے سے ہیں، تو امریکہ بھی برابری کی بات کرے ہم سے۔ دیکھیں چین کے ساتھ ہمارے جو تعلق، چین نے ہمارا ساتھ بہت دیا ہے اور اس کا برملا وزیر اعظم اعتراف کرتے رہے ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اس کا برملا اعتراف کیا ہے، سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا کامن وہ معاملہ ہے، چین والا معاملہ، جس پر کہ تمام لوگ یکجا ہیں۔ تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں اب یہی رویہ، یہی انداز جو ہے یہ جو امریکہ کے ساتھ بھی رکھنا چاہیے، اور بات بالکل درست ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ٹریڈ والے ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان ٹریڈ بھی چاہتا ہے، تعاون بھی چاہتا ہے، لیکن باعزت طریقے سے، باعزت طریقے سے نہیں کیا جائے گا، ہر وقت دباؤ میں لایا جائے گا۔ اگر خود دباؤ نہیں ڈال سکتے تو بھارت سے دباؤ ڈلواتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھارت اور امریکہ ان
بہت سارے معاملات میں موقف بہت یکساں نظر آتا ہے، یکسانیت نظر آتی ہے۔ اس چیز کو بھی امریکہ کو غور کرنا ہوگا اور اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ اگر وہ نظر ثانی نہیں کریں گے تو پھر یہ موقع ہاتھ سے نکل سکتا ہے، اور پھر آنے والے دنوں میں جو سچویشن بنے گی، کیونکہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی ضرورت ہے، اور اگر ہم بہت زیادہ اس طرف سختی کی طرف جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ پھر یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ ہمیں یہ بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ جی، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جو خود امریکہ پہ اس وقت کافی بھاری پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ مجیب احمد، اس پورے تناظر میں جو ایکویشن اس وقت چینج ہو رہی ہے، اس میں سی پیک یقینی طور سے جو ایک نیا بلاک بن رہا ہے، کتنا آپ عمل دخل سمجھتے ہیں اس ایمرجنگ سیاست میں سی پیک کی؟ یہ بہت اچھا شگون ہے، ہم نے اپنے پارٹنرز کا تعین کر لیا ہے اور برابری کی بنیاد پر کیا ہے۔ چین سے ہمارے تعلقات تجارتی نوعیت کے ہیں، برابری کی بنیاد پہ ہیں، سی پیک چل رہا ہے، ہمیں اس سے بہت فائدہ بھی ہوگا، اور امریکہ کے ساتھ بھی جو مذاکرات ہوں وہ برابری کی بنیاد پر ہوں، اور اسی کے ساتھ صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے۔ ایسا ڈو مور کہنے سے معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔ پاکستان نے واضح جواب دے دیا ہے وزیر اعظم کے انٹرویو کی شکل میں۔ اب امریکہ کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ جو دوست دھمکی سے اپنی باتیں منواتا تھا وہ نہیں کر سکے گا۔ اب وہ اس پوزیشن میں بہرحال نہیں ہے جس میں وہ 9/11 کے وقت تھا، اور اس وقت جو حکمران تھے وہ مجبور تھے۔ اس وقت ایسی صورتحال نہیں ہے، ہمارے پاس متبادل ذرائع ہیں، اور ہم نے ثابت بھی کر دیا ہے سی پیک پہ چین کے ساتھ دوستی کر کے، اس کے ساتھ معاہدے کر کے۔ ہمیں توقع یہ کرنی چاہیے کہ امریکہ بھی ہمارے ساتھ دوستی کرے گا تو برابری کی بنیاد پہ کرے گا، اور اس سے معاملات کافی بہتر ہوں گے۔ ٹھیک، فرزادہ، کیا پی ٹی آئی، کیا حکومت ایک سولو فلائٹ لے سکے گی؟ سولو فلائٹ اتنے اہم بڑے ایشو پہ پارلیمنٹ کے اندر کتنا لے جانا اس کا ضروری ہے؟ پارلیمنٹ تمام دیگر جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کتنا تعاون اس وقت درکار ہے، اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں، جیسے کہ کچھ ساتھیوں نے کہا، میرا بھی یہی ایک جواب ہے کہ بالکل سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور جو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا، اور پارلیمنٹ جب ہمارا موجود ہے، معاملات کو وہاں پہ ضرور ڈسکس کرنے چاہیے۔ آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑے کھلے دل سے آفر بھی کی، اگر سی پیک کا معاملہ آتا ہے یا ٹرسٹ کا معاملہ آتا ہے تو بالکل ساری جماعتیں ہوں گی، اور بینگ اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ انصاف ہے، اس کو ضرور دوسری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور دوسری جماعتیں بھی خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ سارے معاملات پر ہم حکومت سے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسرے ایشوز پر جو اندرونی داخلی ایشو ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ملک کا انٹرسٹ تو سب کو مقدم ہے، اور میرا خیال میں تحریک انصاف کو یہ چیز کرنی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو مختلف جو حلقے ہیں وہ بار بار یہی مشورے ہیں، اور کچھ ایک صاف ایشو دکھتا بھی ہے۔ کچھ آپ کی آواز جو ہے آڈیو ہم تک صحیح نہیں آ پا رہی ہے۔ انوار ہاشمی صاحب، لاسٹ کامنٹ اس وقت آج کی اس پورے صورتحال پر۔ عمران سلطان صاحب، آپ آج ٹی وی پہ پروگرام کیا کرتے ہیں امن برابری کے ساتھ، بالکل، بڑا یاد آ رہا ہے آج مجھے وہ۔ اب اس کا یہ ریفرنس بنتا ہے کہ اگر اب آپ کے وزیر اعظم امریکہ جیسی طاقت کے ساتھ بڑے باعزت طریقے سے برابری کے تعلقات کی بات کر سکتے ہیں، اور وہ اگر کامیاب ہو گئی تو جو سب سے بڑی ٹینشن آپ کے لیے بھارت ہے وہ خود بخود آپ کے ساتھ برابری کی سطح پہ آ جائے گا، اور پھر جب امن برابری کی سطح پہ ہوگا تو وہ بہت ہی دیر پا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ہمارے تمام بیورو چیفز، فرزانہ علی، انوار ہاشمی، رفعت سعید، مجیب احمد، اور اس سے پہلے طارق چودھری بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت یہ جو ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان سیاسی تاریخ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اس میں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک اکائی کی صورت میں پیغام دیں، اور جو بھی پیغام دیں وہ مل کر دیں پوری دنیا کو۔ انشاءاللہ آپ سے اب منڈے ملاقات ہوگی، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔